अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आज हमारे साथ हैं DGPH उमर जहांगीर साहब। उनसे पूछेंगे कि लाहौर माजी में खंडरात में तब्दील हो गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है, और लाहौर जो पार्कों का शहर है और पाकिस्तान का दिल कहलाता है, इसको जंग लग गया और जंग उतारने में कोई इनका रोल होगा कि नहीं होगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लाहौर में एक बड़ी तब्दीली सड़कों पे नज़र आ रही है। वो कैसे आ रही है, वो लाइटें कैसे लगी, और फूल जिनको कहते हैं वो भी सज रहे हैं। इसके साथ साथ सियासत का भी लाहौर को सामना है। तो आइए आपकी मुलाकात करते हैं। साहब डी साहब, ये बताइएगा कि लाहौर खंडरात में तब्दील हो गया माजी में, अब कहाँ खड़ा है? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपको मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया कि आपसे बात की जाए। लाहौर के खंडरात जो हैं जी, उसका तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ उसके वाली वाले से। लाहौर के बागात का, पार्कों का और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। उनकी हालत खंडरात के बराबर ही है। मेरा बात वही थी कि लाहौर के पार्क, जो मैंने इंट्रो में कहा कि लाहौर बागों का शहर कहलाता है, पाकिस्तान का दिल कहलाता है, इसकी पार्कें पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो खंडरात हो गई, उनके पार्क उजड़ गए, घास उजड़ गया और हर चीज़ चोरी हो गई। तो ये आपको विरसे में मिला, क्या कर रहे हैं इसकी खूबसूरती? तो हमारा जो PHA एक बहुत ज़बरदस्त इदारा है। PHA के अंदर तकरीबन 8,000 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं, जिनमें से 5,000 के करीब हमारे वो हैं लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, माली की हैसियत में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में। इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके आपका शहर जो है उसको इस नतीजे पे पहुंचाया था कि लोग इसमें लाहौर आके बेहतरी महसूस करते थे। और अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करें तो वो एक बड़ी 3-4 साल पहले एक बड़ी डिबेट चला करती होती थी कि लाहौर बेहतर है कि कराची, कराची आइड या लाहौरी। तो वो हर मामले में लाहौरी और कराची आइड एक दूसरे को कंपेयर करते थे, और लाहौरी ये जंग हमेशा जीत जाते थे अपनी सड़कों की खूबसूरती और पार्कों की खूबसूरती की वजह से, जिसमें PHA का बड़ा अहम किरदार रहा है हमेशा से। बदकिस्मती से जी पिछले कुछ सालों में वो निगलेक्ट का शिकार रहा, फंडिंग के शिकायत रही, PHA को प्रॉपर तरीके से फंड नहीं किया गया। तो एंड रिजल्ट ये निकला कि जो PHA के जो एसेट्स थे, जिसमें पार्क्स हैं, जैसे आप 3 साल नज़रअंदाज हुए, ऐसे PHA लाहौर हुआ? नहीं, हम तो नहीं नज़रअंदाज हुए जी, PHA लाहौर ज़रूर नज़रअंदाज हुए। तो वो PHA लाहौर के जो एसेट्स थे, जिसमें पार्क्स थे, ग्रीन बेल्ट्स थी, डिफरेंट एरियाज़ थे जो हमने डेवलप किए हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता डिटीरेशन का शिकार हुए। उसमें मॉनिटरिंग का भी फुकदान है हमारे एंड के ऊपर, हमारे कुछ लोगों ने खुद भी काम नहीं किया, और फिर उसके बाद जब फंड्स नहीं हुए, प्रॉपर रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हुई, लोगों ने, चौकीदारों को लेट से तनख्वाह नहीं मिली, तो हमारी चीज़ें चोरी होना शुरू हो गई। तो जब हमने ज्वाइन किया, मैंने जब ज्वाइन किया, तो उस वक्त जी हमारे PHA के तकरीबन 26 के करीब ट्रांसफार्मर मिसिंग थे, 250 के करीब पानी की मोटरें गायब थी, जो हमारे वाटर बाउज़र्स हैं उसमें तकरीबन 50% वो आउट ऑफ ऑर्डर थे, डिसफंक्शनल थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें हम बहाली की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी नज़र आ रही है आपको रोडों के ऊपर, कि आपको ग्रीनरी भी बेहतर नज़र आ रही होगी, कोई थोड़ा सा वेल केप्ट नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा हमारे काविश है जी पिछले 1 महीने की, जो हम अभी तक जारी है और इंशाल्लाह ताला आगे भी जारी है। जी साहब, क्या PHA चोरों की आमाज का बन गया या डाकुओं की? और उन डाकुओं को जैसे आपने अभी निशानदेही की कि बहुत सारी मोटरें चोरी हो गई और बहुत सारे ब्लोजर चोरी हो गए और ट्यूबवेल गायब, तो वो चोर पकड़ लिया आपने? लेकिन इसको ना इंटरनल थे या एक्सटर्नल चोर? हाँ, ये नेग्लिजेंस की बात है जी, ये प्योरली नेग्लिजेंस है हमारे स्टाफ की, जिसकी ड्यूटी थी उसने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं की। सही। तो उसकी, जब आप घर का चौकीदार जब सो जाता है तो फिर बाहर का चोर जो है वो हाथ दाव लगा जाता है, कुछ इस तरह के मामला हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला हम सारी चीज़ें रिकवर कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं, इंक्वायरी भी हमने की है, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह रास्ते पे आ जाएंगी। चोरों को नकेल डालने के लिए क्या इकदाम किए आप? हाँ, ये अहम सवाल है। चोरी को रोकने का जी सबसे इम्पोर्टेंट तरीक़ेकार ये होता है कि सज़ा दी जाए पहले, तो जो पहला मुजरिम है उसको, ताकि आइंदा आने वाला मुजरिम वो दोबारा वो जुर्म करने की कोशिश ना करे। अच्छा, लाहौर में कितने पार्क हैं छोटे बड़े मिला के, और उनकी बहाली के लिए आपकी तरजीहात क्या है? 896 पार्क हैं जी पूरे लाहौर में, 900 के करीब, और ये बने हैं गुज़श्ता 30-32 सालों में। सही। और उससे पहले भी जब PHA बनी, उससे पहले भी यहाँ पे पार्क मौजूद थे, और लाहौर मशहूर था अपने बागात की वजह से। और लाहौर के बागात में सबसे इम्पोर्टेंट बागात हैं जो शहर के अंदर बागात हैं, जो शहर के अंदर। अब जब हम बहाली की बात करते हैं तो जी बहाली के लिए पैसे लगते हैं। सही। बहाली के लिए मेहनत लगती है, वक्त लगता है। ये हॉर्टिकल्चर का काम है हमारी, क्योंकि प्राइमरी ड्यूटी हॉर्टिकल्चर है, पौधे फल पौधे। अब सीज़न जो है वो प्लांटेशन का सीज़न है। हमने डिफरेंट डोनर से भी बात की है, हमने खुद भी फंड्स अरेंज किए हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व है।
ہم اس دفعہ ایک بڑی میسو ایکسرسائز کر رہے ہیں بڑے درخت لگانے کی. ہم چھوٹے پودے تو PHA ریگولرلی لگاتی رہتی ہے, ہزاروں میں لگتے ہیں, جلتے بھی ہیں, پھر ریپلیس ہوتے ہیں, لیکن اب ہم بڑے درخت لگانے جا رہے ہیں اس پلانٹیشن ڈرائیو میں. پچھلے 2-3 سالوں سے لگ رہے ہیں, لیکن اس دفعہ ہم ایک بڑے پیمانے پہ وہ کرنے جا رہے ہیں. اور ہم اس دفعہ لاکھوں کی تعداد میں 1 لاکھ تو ہمارے پاس آلریڈی پلانٹس آ چکے ہیں, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 5 لاکھ کے قریب درخت لگائیں لاہور میں, پورے لاہور میں ڈفرینٹ جگہ پر. یہ وہ ہوں گے بڑے درخت جو کہ بعد میں پرندوں کو بھی ماجگاہ دیں گے, بعد میں وہ تھوڑا بہت پھول بھی دیں گے, پھل بھی دیں گے, تاکہ اوور آل جو ایکو سسٹم ہے وہ امپروو ہو. صحیح. پہلے ایک روش چل پڑی تھی PHA میں کہ وہ صرف آرنامنٹل پودے لگاتے تھے جس کا نہ پھل ہوتا تھا نہ پھول ہوتا تھا. صحیح. وہ دیکھنے میں تو خوبصورت لگتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے ایکو سسٹم میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوتی. صحیح. ماں سوائے کہ گرینری ہوتی ہے. ایکو سسٹم میں ایڈیشن جو ہے وہ ہوتی ہے جی پھل سے بھی اور پھول سے بھی. اس سے انسیکٹ آتا ہے, اس سے پرندہ آتا ہے, اس سے فولیج کریٹ ہوتا ہے. تو وہ ہم کوشش اب کر رہے ہیں کہ ایکو سسٹم ایز اے ہول امپروو ہو, ناٹ جسٹ کہ صرف گرینری امپروو. صحیح. سر دیکھیں ٹھیک ہے, ہمارے پاس جلو ایک بڑا فارسٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس باغ جناح ایک تاریخی باغ ہے. جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پہ بھی باغ جناح دیکھ لیں, وہاں پہ کوئی درخت نہیں لگا. پرانے درخت آپ کو سالہ سال نظر آئیں گے, لیکن کوئی نہ وہ پھل دینے والے ہیں نہ پھول دیتے ہیں وہ. تو باغ جناح میں کوئی ایسی آپ کی ترجیحات ہیں کہ وہاں بھی ایسے کوئی درخت لگائے جائیں؟ باغ جناح کا اسٹیٹس بڑا مختلف ہے جی. باغ جناح اس کی بڑی تاریخ ہے. آرکائیوز کے پتے کھرچ کے تاریخ کے پنے کچھ نکالے ہیں, تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا, وہ اپنی ویب سائٹ پہ بھی شیئر کریں گے. بڑی مشکل سے ہمیں وہ اس کے اوریجنل ڈاکیومنٹس ملے ہیں. اچھا. کہ باغ جناح اصل میں کیا تھا اور اب کیا ہے. اچھا, پہنچ گئے ہیں وہاں تک؟ جی ہم وہاں تک پہنچ گئے. یہ لاہوریوں کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے ہسٹری کا وہ باب نکالا ہے جو کہ کس طرح کھوسا گیا تھا. وہ لارنس گارڈن ہم سارے اس کو کہتے ہیں, تو اس کا نام کبھی لارنس گارڈن نہیں تھا جی. اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا جی گورنمنٹ آف پنجاب ایگریکلچر اینڈ ہارٹیکلچر گارڈن, ایگری اینڈ ہارٹیکلچر گارڈن. اچھا 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 اچھا. تو 1912 کی ہمیں ایک ڈاکیومنٹ ملا ہے جس میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ یہ باغ کیسے لگایا گیا اور اس میں کہاں کہاں سے کتنے پودے لائے گئے, اور اس کا نقشہ کیا ہے باغ کا, جو اوریجنل نقشہ ہے جی, جس پہ یہ بنا تھا جی. کیو گارڈنز ہیں برطانیہ میں جو کہ بوٹینیکل گارڈنز ہیں. تو باغ جناح میں جو درخت لگے ہوئے ہیں جی, ان کی حیثیت جو ہے ایکڈیمک ہے. وہ ایکڈیمک نیچر کے درخت ہیں. وہ کسی وہ تفریح تو ہے ہی ہے, لیکن وہ اس کی ایکڈیمک نیچر بڑی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے کسی وجہ سے وہاں لگائے ہوئے ہیں. وہ اسپیشیز انہوں نے پوری انڈیا سے جمع کی اور وہ وہاں پہ لا کے انگریز نے لگائی. اور وہ بہت ساری اسپیشیز ابھی بھی اویلیبل ہیں اس میں. کچھ شارٹ ہو گئی ہیں, وہ اب ہم کمپلیٹ سروے کمپلیٹ ہو رہا ہے ہمارا. جیسے وہ سروے کمپلیٹ ہوگا وہ پھر اگین میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. وہ اسپیشیز انشاءاللہ ہم امپورٹ کر کے واپس لگائیں گے وہاں پہ جو انگریز لگا کے گیا تھا 1912 میں, پھر ہم سے ضائع ہو گئے. کیونکہ باغ جناح میں کچھ ڈیولپمنٹس ہو گئی جو کہ اوریجنل پلان نہیں تھا, تو اس میں کچھ اسپیشیز ضائع ہو گئی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اسپیشیز بھی واپس آئیں گی. تو باغ جناح میں تو موسٹلی ہم یہ کر رہے ہیں. اور باغ جناح کے اوپر نا لوگوں کی سینسٹیوٹی بڑی ہے, لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں وہاں پہ واک کرتے کرتے. تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ باغ جناح کی جو حیثیت ہے اس کو مینٹین کیا جائے. اور اس میں ہمیں بڑا تعاون حاصل ہے ہائیسٹ فورمز کا بھی, ایون جوڈیشری ہائیسٹ فورم جوڈیشری کا بھی اور ہماری سول سروس کا بھی. اور اس میں گاڑیوں کی انٹری میں نے بین کی آتے ہی, تو ہمیں سب کی مجھے بڑی خوشی اور بڑا فخر ہے. اگر DGPHA جائیں گے ان کی گاڑی جائے گی؟ DGPHA کبھی گاڑی کے اندر نہیں گیا جی, پیدل جائیں گے. ہر بندہ خود کو تبدیل کرنا ہوگا. جی سب سے پہلے DGPHA خود پیدل گیا, اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر جو ادھر انچارج ہے PD وہ پیدل گیا, اس کے بعد ہم نے گاڑیاں بند کی, موٹر سائیکلیں. یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے بات کی کہ باغ جناح کی اصل حیثیت جو ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے. لیکن ایک تتلی پارک بھی بنا, وہ تتلیاں کہاں گئی؟ امریکہ سے بھی آئی تھی اور آپ کے پہاڑوں سے بھی پکڑی گئی. میں نے کہا دوبارہ پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں. اس تتلی باغ کو بحال کرنے لگے ہیں. اچھا, اس کا ہم نے ٹینڈر دے دیا ہوا ہے اخبار میں. اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ واپس ویسی ہی تتلیاں آپ کو دکھائیں گے جیسے پچھلی زمانوں میں دیکھی جاتی تھی. جگنو نظر آ جاتے تھے رات کو. جگنو بھی بہت اہم فیچر ہے اس کا. اب یہ بھی لاہور میں ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. آپ نے بڑا اچھا یاد دینے کے لیے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ایک سول سوسائٹی کا گروپ ہے جس کے ساتھ مل کے ہم جگنوں کو بحال کرنے لگے ہیں لاہور کے اندر. ہم ایک ان کی ہیبیٹیٹ کریٹ کر رہے ہیں, جلوں میں ہی کر رہے ہیں. اچھا, جہاں پہ جگنو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بریڈ کریں گے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جگنو کی پاپولیشن انکریز ہو, کیونکہ جگنو جو ہے وہ کھوسا گیا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ کے جتنے بڑے بڑے پارک ہیں وہاں نشیوں کے ڈیرے ہیں, چوروں کے ڈیرے ہیں, کتوں کے ڈیرے ہیں, بلیوں کے ڈیرے ہیں,
کیوں نہیں ختم ہو رہے سر؟ یہ جی ایک معاشرتی مسئلہ ہے بڑا سیریس. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. ڈیرے ذرا تھوڑا سا سخت لفظ آپ استعمال کر گئے, لیکن یس ان کی ماجگاہیں ضرور ہیں, وہاں پہ وہ پھرتے پھرتے رہتے ہیں. یہ ایک معاشرتی رویے کا نشاندہی آپ نے کی. صحیح صحیح صحیح. میرا تو سوال پھر آپ سے یہ ہوگا کہ وہ نشہ کہاں سے لا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اب اگر اس کو نشہ مل گیا ہے ہیرا منڈی سے, وہ دیکھیں مجھے نہیں پتا جہاں سے وہ لا رہا ہے وہاں پہ بھی وہاں سے کچھ چلنا چاہیے, وہاں پہ کوئی لا کے دے رہا ہے. جو لا کے دے رہا ہے اگر ہم اسی کو روک دیں, جو کہ بیسیکلی آسان ترین وہ نہ وہاں پہ آئیں گے. کیا ہے سر وہ پروجیکٹ جو لاہور کے لیے آپ کے یہاں 10 یا 5 یا 4 کتنے پروجیکٹ ہیں؟ بہت بڑھیا سر. پہلا ٹاسک ہمارا یہ, اور یہ چیف منسٹر صاحب کی بڑی واضح ہدایات ہیں کہ پہلے ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. صحیح. جتنے پارکس ہمارے موجود ہیں ان سب کے اندر جھولے, بینچز, لائٹنگ, دیواریں, جنگلے, گراسنگ, اس کے اندر پودے لے لگائیں. تو ہمارا پہلا تو انیشیٹو یہ ہے جس میں ابھی سی ایم صاحب نے خصوصی مہربانی کر کے ہمیں فنڈس بھی ریلیز کرنے. انہوں نے کہا جی کہ آپ سارے پہلے کریں. یہ بڑی میجر ایکسرسائز ہے کہ لاہور کے 900 کے قریب پارکوں میں ہم سب میں یہ ساری ایکسرسائز شروع کریں. یہ ہمارا کافی سارا ایفرٹ اور پیسہ تو اس میں لگے گا. دوسرا جی ہم اس دفعہ ایک جو پہلی دفعہ کر رہے ہیں وہ ہم نے بھی اس کا بھی ٹینڈر دیا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ 15 تاریخ سے وہ بھی شروع ہوگا. لاہور میں ہم مینگو فیسٹیول اور ساون میلہ کر رہے ہیں. جی جی یہ کب ہو رہا ہے؟ اسی ماہ میں جی 15 تاریخ کا ہم نے ٹینڈر کیا ہوا ہے, اور 15 تاریخ تک ہمیں وہ ہماری بیسیکلی کوآرڈینیشن چل رہی ہے مینگو ایسوسیشن کے ساتھ. تو وہ انہوں نے ہمیں جو ٹائم پیریڈ دینا ہے کہ جی اس ٹائم پیریڈ میں میکسیمم ورائٹیز اویلیبل ہوتی ہیں پاکستان میں. جی تو ہماری کوشش ہے ہم 100 کے قریب ورائٹیز لے کے ریس کورس پارک میں 100 کے قریب ورائٹیز لے کے آئیں تاکہ ہمارے جو شہری ہیں وہ دیکھ سکیں کہ لاہور آم کی کتنی ورائٹیز ہیں. ہمیں تو خالی گنی چنی, میں اور آپ 10 کے نام لے لیں گے, میرا خیال ہے 12 کے لے لیں گے, لیکن ہم آپ کو ساری ورائٹیز جو پاکستان میں اویلیبل ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک چھت کے نیچے دکھائیں گے. ایلیٹ لوگوں کے لیے یہ میلے لگتے ہیں جی, بڑے ہوٹلوں میں لگتے ہیں, وہ لوگ جا کے دیکھ بھی لیتے ہیں, لیکن ہمارا عام شہری جو ہے وہ نہ وہاں جاتا ہے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے, نہ اس کو پتہ ہے کہ آم کی کتنی ورائٹیز ہیں. تو یہ ہم اس کو ایک موقع دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں, دیکھیں اور خرید بھی سکیں گے وہاں سے, وہ آم وہ لے بھی سکیں گے, ٹیسٹ بھی کر سکیں گے کہ اس آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے, اور یہ اپنے بچوں کو بھی دکھا سکیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے روٹین کے ایونٹس ہوتے ہیں جی, جس میں جشن بہارا ہوتا ہے, کنال میلہ ہوتا ہے, وہ سارے بھی روٹین میں ہوں گے انشاءاللہ, ان سے بہتر حالات میں ہوں گے. ایک ہم جی ایک اس دفعہ بڑا ایک مونیومنٹ کریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پاکستان کی 75ویں سالگرہ آ رہی ہے 14 اگست کو, تو اس کے کانٹیکس میں ہم ایک اچھا سا مونیومنٹ کریٹ کریں گے. اس کے لیے بھی ہماری فائنل ڈسکشنز ہو رہی ہیں, تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیوز بریک کروں گا جب ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اس کے انشاءاللہ. اور یہ باقی گرین بیلٹس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کمپلیٹ کریں گے. یہ کب تک ہے سر؟ اسی سال میں ہم نے کرنا ہے سارا کچھ. گرین بیلٹ اور یہ جتنے پروجیکٹ ہیں اسی سال مکمل سب اسی سال میں ہم نے کرنا ہے. اسی سال کے لیے ہم نے پیسے بھی ان سے ریکویسٹ کیے فیڈرل پروونشل گورنمنٹ سے, اور اسی کے شکریہ ڈی صاحب, آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا اور مجھے بہت اچھا لگا. آپ مجھے لگتا ہے کہ اندر سے بھی خوبصورت آدمی ہیں اور باہر سے بھی. شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈی جی پی ایچ جناب عمر جہانگیر کی. بہت اچھی باتیں کی ہیں, لاہور کو بدلنا چاہتے ہیں, اور سب سے بڑی بات جو انہیں کی, ایسے کم لوگ کرتے ہیں, کم بیوروکریٹ کرتے ہیں کہ کل کیا ہوا اس کو دفن کریں, نئی صبح کا آغاز کریں. وزیر اعلیٰ کی ہدایات بھی انہوں نے بتائی, اور انہوں نے بہت ساری خوشخبری لاہور کے لیے بتائی ہیں, لاہوریوں کو لیے بتائی ہیں کہ وہ اس اینگل سے لاہور کی جو شان و شوکت ہے اس میں اضافہ کریں گے, اس کی تاریخ بدلیں گے, اور خصوصاً باغ جناح کی بہت پرانی تاریخ انہوں نے ڈھونڈ لی ہے, اور اس پر اس باغ کو استوار کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت یہی ختم ہوتا ہے. اللہ نے کے بعد.